फरमाइश फरमाई है, तो मैं सिर्फ 2 नाज शरीफ के शेर और पढ़ूंगा, उसके बाद मैं हजरत का बयान करूंगा जो आपने बताया। 2 शेर इजाजत है पढ़ने के लिए? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। देखिए कि अजमेर का जब ये मंजर है, बगदाद का आलम क्या होगा। हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। अजमेर का जब, अजमेर का जब, अजमेर का जब ये मंजर है, बगदाद का आलम क्या होगा, बगदाद का आलम क्या होगा जी, बगदाद का आलम क्या होगा। ये वही लोग समझ सकते हैं जो अजमेर होके आए हैं, और जो लोग नहीं होके आए हैं मैं दुआ करता हूँ अल्लाह कैसे भी करके उन्हें अजमेर पहुंचा दे, क्योंकि जो अजमेर पहुंच गया जालियों को पकड़ के दुआ करेगा अल्लाह उसे मदीना भी पहुंचा देगा। खुदा की कसम ये दावा है, जो अजमेर पहुंच गया वो मदीना भी पहुंचेगा, दुआ करके आएगा। तो जब अजमेर का हाल ये है तो बताओ बगदाद वाले दूल्हा का आलम क्या होगा, और जब बगदाद वाले दूल्हा का ये आलम है तो मदीने की गलियों का आलम क्या होगा। शेर समाज फरमाने कि अजमेर का जब ये मंजर है, बगदाद का आलम क्या होगा, बगदाद का आलम क्या होगा। अजमेर का जब ये मंजर है, अजमेर का जब ये मंजर है, बगदाद का आलम क्या होगा जी, बगदाद का आलम क्या होगा। रहते हैं जहाँ नबियों के नबी, रहते हैं जहाँ, रहते हैं जहाँ नबियों के नबी, वो शहर मदीना क्या होगा। रहते हैं जहाँ जी, रहते हैं जहाँ नबियों के नबी, वो शहर मदीना, वो शहर मदीना क्या होगा। और हज़रात मोहतरम, लोग मेरे मुस्तफ़ा पर उंगली उठाते हैं कि सरकार ऐसे हैं, सरकार वैसे हैं। हमने कहा सरकार कैसे हैं ये तो गुलामों से पता चलता है। मुस्तफ़ा के गुलाम कैसे हैं? इशारा कर दें तो डूबा सूरज वापस आ जाता है, इशारा कर दें तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, है ना। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। के अजमेर का आलम क्या होगा, चोरों को पढ़ा दें वो कलमा, गौसे आजम की बारगाह में एक चोर आया, गौसे आजम ने उसे वली बना दिया। हमारे सुन्नी हजरात का सब वाक़या सुना हुआ है, लेकिन सुनाने में अच्छा लगता है जब सुनने वाले अच्छे हों। वली बना दिया, लेकिन मैं मिलाने के लिए नहीं, मैं बल्कि बताने के लिए बोलता हूँ। चोरों को पढ़ा दें वो कलिमा, ठोकर से उठा दे मुर्दों को, ठोकर से उठा दे मुर्दों को जी, ठोकर से उठा दे मुर्दों को। चोरों को पढ़ा दे वो कलिमा, ठोकर से उठा दे मुर्दों को, ठोकर से उठा दे मुर्दों को। जब गौस में इतना पावर है, मेरे गौस में इतना पावर है, सरकार का पावर क्या होगा। जब गौस में इतना पावर है, सरकार का पावर, सरकार का पावर क्या होगा।
سرکار کا پاور. صحیح لگ رہی ہے نا آپ کا بیٹھنا بیکار تو نہیں جا رہا ہے نا. وہ سرکار کا پاور کیا ہوگا. یہ بھی شعر دعاؤں کے ساتھ ملادہ فرما لیں. صابر پاک کی کرامت جھوم کے بولو سبحان اللہ. رہتے ہیں اسی کشمکش میں رہتے ہیں اسی کشمکش میں اٹھتے ہیں سوال ان کے من میں. سوال انہی کے من میں اٹھتے ہیں جو نبی سے محبت نہیں کرتے. ہمارے سوال من میں نہیں اٹھتے کیونکہ ہم نے نبی کو مان لیا, ان کی ہر بات مان لی. سمجھے. رہتے ہیں اسی کشمکش میں اٹھتے ہیں سوال ان کے من میں اٹھتے ہیں سوال کے من میں جی اٹھتے ہیں سوال. تھوڑا سا اور ساتھ دے دو میرا انشاءاللہ, بس 5 منٹ کی بات ہے. اٹھتے ہیں سوال کے من میں رہتے ہیں اسی کشمکش میں اٹھتے ہیں سوال ان کے من میں اٹھتے ہیں سوال ان کے من میں رہتے ہیں اسی کشمکش میں اٹھتے سوال ان کے من میں اٹھتے سوال کے من میں کیا جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھے. جو اپنا جنازہ جو اپنا جنازہ جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھے وہ صابر کلیئر کیا ہوگا. جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھے صابر کی وہ عظمت کیا ہوگا. صابر کی وہ عظمت صابر کی وہ عظمت کیا ہوگا. آخری شعر دھوم کو بولو سبحان اللہ. بہت ہی پیارا شعر ہے سبحان اللہ. ایک بار اور بول دے لہک کے سبحان اللہ. کر دیں جو اشارہ انگلی کا کانسے میں سما جائے ساگر. ہے نا حضرت. یہ کون ہے؟ یہ نبی کے نواسے ہیں نا. غریب نواز کون ہے؟ میرے سرکار کے نواسے. نواسوں کا یہ حال ہے تو نانا جان کی عظمتیں کیا ہوں گی. کر دیں جو اشارہ انگلی کا کانسے میں سما جائے ساگر. کانسے میں سما جا ساگر کانسے میں سما جا اے ساگر کی کانسے میں سما جا گر کانسے میں سما جا اے ساگر کانسے میں سما جا اے ساگر. کر دے جو اشارہ انگلی کا کانسے میں سما جا اے ساگر کانسے میں سما جا اے ساگر. یہ حال گے ان کے نواسوں کا یہ حال گے ان کے نواسوں کا. نانا جانے کا عالم کیا ہوگا. یہ حال گے ان یہ حال جی ان یہ حال گے ان کے نواسوں کا. نانا جانے کا عالم کیا ہوگا. نانا جانے کا عالم کیا ہوگا. جی نانا جانے کا عالم ہوگا. نانا جانے کا عالم کیا ہوگا. مکتے کا شعر ملازم فرما لیں. صدیق ادھر عثمان ادھر. سرکار جب صحابہ کرام کے پیچھے بیٹھتے تھے نا تو عالم کیا ہوتا تھا.
صدیق ادھر عثمان ادھر فاروق ادھر ہے حیدر بھی ہاں صدیق ادھر عثمان ادھر فاروق ادھر ہے حیدر بھی فاروق ادھر ہے حیدر بھی صدیق ادھر عثمان ادھر فاروق ادھر ہے حیدر بھی فاروق ادھر ہے حیدر بھی ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم مہتاب کا عالم کیا ہوگا مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت حسین کا دامن حسین کا دامن غریب نواز کا دامن اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو بولا اسی پر قائم اور دائم عطا فرمائے۔ آئیے حضرات محترم سرکار کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں جلوہ فروز ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ برادران اسلام آج دنیا کے اندر اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو ہر چیز برداشت کر لیتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کرتا ہے۔ حضرات محترم یہ دنیا کی محبت ہے لیکن آئیے میں ایک محبت کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ میرے سرکار امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب سرکار کا وصال ہو گیا سرکار نے دنیا سے کوچ فرما لیا ہے تو سرکار کو جب قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے تو میں قبر کے اندر اتر کے مصطفیٰ کے لبھائے مبارکہ ہل رہے ہیں سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں کہہ دو سبحان اللہ سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں مصطفیٰ کے لبوں پر جنبش ہے سرکار کے ہونٹوں پر کان لگایا مولا علی نے تو سرکار فرماتے مولا میری امت کو معاف عطا فرما دے میری امت کو معاف فرما دے۔ پیارے ذرا سوچ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے اپنی بیٹی کو یاد کرتا ہے۔ سرکار نے کتنا پیار فرمایا ہے اپنے باپ کو یاد نہیں کیا ہے رسول پاک نے اپنی بیٹی کو یاد نہیں کیا ہے حسین حسن کو یاد نہیں فرمایا ہے اگر یاد فرمایا ہے تو گنہگار امت کو یاد فرمایا ہے مجھے تجھے یاد فرمایا ہے۔ اندازہ لگائے ایسا رسول دنیا میں کسی امت کو نہیں ملا جیسا رسول ہمیں ملا ہے۔ برادران اسلام سرکار بیٹھے مسجد کے اندر سرکار رو رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام آئے عرض کیا یا رسول اللہ سلام فرماتا ہے اللہ سلام کہتا ہے پیارے رسول آپ رو کیوں رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ میری امت جہنم میں جانے والی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں مولا سرکار اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کو اپنے گنہگار امتیوں کی فکر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جاؤ ان سے کہہ دو ان کی امت کو ہم نے معاف فرما دیا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے کہنے لگے معاف کر دیا ہے۔ سرکار فرماتے کتنی امت کو معاف کیا ہے کتنی امت کو معاف کیا ہے؟ ارشاد فرمایا آدھی امت کو نہیں مولا میں جب تک اپنے سارے امتیوں کو جہنم سے نہ نکالوں جب تک میں جنت کے اندر نہیں جاؤں۔ وعدہ ہو گیا اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے لیکن برادران اسلام آؤ سرکار کی بارگاہ میں سرکار جبریل کی بارگاہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ 12 نبی ایسے ہیں جو کہتے ہیں مولا ہمیں نبی نہ بنا نبی امت پیدا فرما دے۔ موسیٰ بھی اسی میں سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا برادران اسلام اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ ہمارے کلمات نہیں بدلتے ہیں ہمارے فیصلے نہیں بدلتے ہیں۔ ہم نے جس کو نبی بنا دیا وہ نبی بن گیا ہم نے جس کو امتی بنا دیا وہ امتی بن گیا۔ ہم نے تمہیں نبی بنایا ہے تم امتی نہیں بن سکتے ہو لیکن نبی کی امت کا حال یہ ہے۔ موسیٰ فرماتے مولا اگر مجھے نبی بنا دیا ہے نبی کی امت پیدا نہیں کر سکتا ہے تو میری یہ التجا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں میرے مصطفیٰ کی امت جس راستے میں گزرے مجھے اس راستے پر لٹا دینا۔ اگر مجھے پیدا ہونے کا شرف نہیں ملے گا تو مجھے امت کے نیچے لیٹنے کا امت کو درد تو مل جائے گا۔
یہ نبیوں کا طریقہ. سبحان اللہ. آج قدر اس لیے نہیں کیونکہ اگر جو چیز بغیر مانگے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی. نبی کیا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ مولا کہ جس راستے سے نبی کی امت گزرے نا مجھے اسی راستے پر لٹا دینا, میری دعا قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. دیکھو قدم ہمارے ہیں, جسم نبی کا ہے. پتہ یہ چلا ہمارا مرتبہ اگر بڑا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں بڑا ہے. یہ نبی ہیں. اب آؤ سرکار کی بارگاہ میں. سرکار کی بارگاہ میں جبریل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنی امت کی فکر نہ کرو, فکر نہ کرو. کل قیامت والے دن اگر تمہاری امت پل صراط سے گزرے گی تو مجھے اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی ہے مجھے پر بچھانے کا موقع عطا فرما دیا جائے. پر بچھانے کا بہت ہی بہترین حضرت نے فرمائش فرمائی ہے. یہ محبت کی باتیں ہیں, جتنی محبت کی باتیں ہوتی ہیں دل میں جگہ ہوتی چلی جاتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام بولے یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کل قیامت کے میدان میں جب تمہاری امت پل صراط سے گزرے گی تو پر بچھانے کا موقع دے دیا جائے. میرے سرکار نے فرمایا جبریل تمہارے دو پر ہیں. کیا فرمایا؟ جبریل تمہارے دو پر ہیں. میری امت بہت زیادہ کثیر ہے, ہر نبی سے زیادہ میری امت رہے گی قیامت تک کے لیے. بتاؤ اگر تمہارے ایک پر بچھا دیا گیا اور ساری امت اس پہ سے گزرے گی تو ڈس بیلنس نہیں ہو جائے گا. ایک اگر چیز پر اگر ساری چیزیں رکھ دی جائیں تو دوسری چیز سے کوئی چیز نہ ہو تو بیلنس بگڑ جاتا ہے. حضرت جبریل فرماتے سرکار یہ سچ ہے کہ بیلنس بگڑ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بیلنس بگڑے گا نہیں, سامنے تمہارا چہرہ ہونا چاہیے. اگر مصطفیٰ کا چہرہ ہوگا تو میرا بیلنس کبھی بگڑ نہیں سکتا ہے, کیونکہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ میں سو جاؤں کیا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے. تو جو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا کرتے ہیں وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. ارے ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے سرکار نے فرمایا موت کی بڑی سختی بڑی خطرناک ہے. اور ادھر یہ بھی فرمایا ایمان والے کے جسم سے ایسے کھینچ لی جاتی ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال. آخری بات تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ادھر سرکار فرماتے ہیں کہ روح ایسے نکالی جاتی ہے کہ جس طریقے سے بیریا کے اوپر کوئی سوتی کپڑا ڈالو پھر کھینچو اس کو سارے تار تار ہو جاتے ہیں. ہر انسان کی روح ایسے ہی نکالی جائے گی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر. لیکن مسلمان کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی نا؟ سرکار نے بیان فرمایا. سرکار فرماتے ہیں مسلمان کی روح اس لیے ایسے نکالی جاتی کیونکہ تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہوا کرتا ہے. اس کے سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہوتا ہے, روح نکلتی جاتی ہے, پیروں تک آ جاتی ہے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہا ہے, گھٹنوں تک آتی ہے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہا ہے, وہ قربان ہوتا چلا جاتا ہے. جبریل حضرت اسرائیل فرماتے تیری روح نکل گئی ہے. مردہ کہتا تجھے معلوم ہوگا میں تو سرکار کو دیکھ رہا ہوں. تجھے معلوم ہوگا کیا کہاں تک پہنچا, میں تو نبی کو دیکھ رہا ہوں. یار نبی کا جلوہ سبحان اللہ. آؤ آخری بات نبی کی سب سے زیادہ خوبصورت سارے نبیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام. آخری بات معذرت چاہتا ہوں 2 منٹ کی بات. سب سے زیادہ خوبصورت بولو کون سارے نبیوں میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام. میرے نبی کو چھوڑ کے نہیں چھوڑ کے. حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کو لوگ دیکھتے تھے نا تو پاگل ہو جاتے تھے. کتنا حسن و جمال ہوگا ہے نا, لوگ دیکھتے تھے تو پاگل ہو جاتے تھے. یہ یوسف علیہ السلام تھے جن کو دیکھ کے لوگ پاگل ہو جاتے تھے. آؤ میرے سرکار کا حسن و جمال اگر کوئی پاگل دیکھ لے تو وہ اچھا بھلا ہو جاتا تھا. ارے بولو بولو یار. آپ کی بیوی حضرت زلیخا آپ نے دیکھا پاگل ہو گئی, عشق میں پاگل ہو گئی, کپڑے پھاڑ لیے, بال بکھیر لیے. یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا, بشر تو ہے ہی نہیں. خوبصورت تھے بلا کے خوبصورت تھے لیکن نبی کا خوبصورتی کیسی تھی نا معلوم ہے؟ آؤ اس اونٹ سے پوچھو جو پاگل ہو چکا تھا. ایک شخص آیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا چلو. صحابہ کرام جانے لگے تو پورے راؤنڈ مار رہا تھا اور خدا کی قسم اتنا پاگل ہو چکا تھا اونٹ. ہمارے بڑے بیٹے اونٹ اگر پاگل ہو جائے تو محلے میں آتنک مچا دیتا. یاد رکھنا آتنک جانے چلی جاتی ہیں. ہاتھی سے کم خطرناک نہیں ہوتا اونٹ. پاگل ہو گیا اونٹ, چاروں طرف چکر لگا رہا ہے. سرکار آئے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اونٹ پاگل ہو چکا ہے, آپ اس کے پاس جائیں گے تو میں نقصان پہنچا سکتا ہے. سرکار نے فرمایا مجھے آگے جانے دو, تم پیچھے کھڑے رہو. کیا فرمایا؟ مجھے آگے جانے دو,
تم پیچھے کھڑے رہو. جو اونٹ چاروں طرف کے چکر لگا رہا تھا, محلے میں کسی کا دروازہ کھلا نہیں تھا, کوئی باہر نہیں تھا, اونٹ پاگل ہو چکا ہے. سرکار کے پاس آیا, سرکار کے قدموں پر قدم کو رکھا, اپنے سر کو رکھا, اور مصطفیٰ نے جب اپنی اس کے کانوں پر کان رکھے, اپنے اس کی زبان, وہ اپنا ہونٹ لایا مصطفیٰ کے کانوں کی طرف, سرکار نے کچھ فرمایا, اونٹ بالکل سرنڈر ہو گیا. یار سوچو, حدیث پاک ہے, بخاری کی حدیث پاک ہے. میں نے بتایا یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا بلا کا تھا, انسان پاگل ہو جاتے تھے, لیکن یہاں نبی کا حسن ایسا ہے کہ پاگل اچھے ہو جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو پاگل تھا, تم نے کیا کہا اس نے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس کے کان میں یہ کہا کہ تو پاگل کیوں ہو گیا ہے. تو اس اونٹ نے کہا میں پاگل اس لیے ہو گیا ہوں کہ آج مجھ پر بوجھا ڈھونے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے, میرے اندر بوجھا ڈھونے کی طاقت نہیں ہے. یہ میرا مالک مجھے کسی کسائی کے یہاں پر کاٹنے کے لیے دے کے آنا چاہتا ہے, اور میں نہیں چاہتا ہوں سرکار کہ مجھے لوگوں کے لیے کاٹا جائے, میں چاہتا ہوں کہ میری قربانی کر دے, اللہ کے لیے قربان ہو جاؤں. تو یہ قربانی نہیں کرتا میری, مجھے کسائی کے یہاں کاٹنے کو دے کے آتا ہے. سرکار نے اس کے مالک کو بلایا, کہا اس کو نہ کاٹ. پھر دوبارہ اس نے کان میں کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھری سے بچا لیا ہے, میں دعا کروں گا اللہ تمہاری امت کو جہنم سے بچا لے. یہ اونٹ ہے یار, یہ اونٹ ہے, یہ اونٹ ہے. جو پاگل تھے وہ صحیح ہو گئے. اور نبی کا عشق, خدا کی قسم یاد رکھو, میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ تمام نبیوں کا چاہت, تمام نبیوں کی خوبصورتی وہ مٹھاس تھی, اور میری خوبصورتی نمکین ہے. میری خوبصورتی بولو نمکین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرمایا سرکار نے؟ اپنے حسن کو میٹھا نہیں فرمایا. میٹھا اگرچہ اچھا ہوتا ہے لیکن منہ پھر جاتا ہے میٹھے سے. بات صحیح ہے غلط ہے؟ اگرچہ میٹھا اچھا ہوتا ہے لیکن کھاتے کھاتے منہ پھر جاتا ہے. اس کا مطلب سرکار نے مثال دے کے فرمایا ہے, آدم کا چرچا کر لو, آدم کا چرچا کرتے رہو گے دل پھر جائے گا تمہارا. یوسف کی بات کرتے رہو گے تمہارا دل پھر جائے گا. تم کسی نبی کی بات کر لو, آدم کی بات کر لو, پوری نہیں کر سکتے ہو. یوسف کی بات کر لو, دل نہیں بھرے گا. لیکن اگر میری بات کرنا شروع کرو گے تو کیا کیا باتیں کرو گے. اللہ نے میری آنکھوں کو خوبصورت بنایا ہے, ہونٹوں کو خوبصورت بنایا ہے, میری چال کو اچھا بنایا ہے, میرے کردار کو اچھا بنایا ہے. یہاں تک تو سارے نبی آئے ہیں, معجزہ لے کر کے آئے ہیں, اور میں معجزہ بن کے دنیا میں آیا. میری تعریف کرتے رہو گے کبھی دل نہیں بھرے گا تمہارا. تم سنتے چلے جاؤ گے, سنتے چلے, اور راتیں گزر جائیں گی, زندگی گزر جائے گی, لیکن نبی کی تعریف سے کبھی دل نہیں بھرے گا. وہی ہمارا حال ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو جو ہم نے سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.